إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's so nice to be back and having our sessions again. I hope that you all had a wonderful summers और आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गई हों और आप लोगों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा हो और आप सबके घरों में आफियत रही हो और अल्लाह ताला सबके घरों में आफियत रखे आमीन। हमारा जो सेशन है वी टॉक अबाउट द लाइफ आफ्टर लाइफ। आज हम क्योंकि एक दोबारा से हम आए हैं और दोबारा से अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ वी कैन ऑल काइंड ऑफ रिकॉल के व्हाई इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर लाइफ. So that's how we are going to be doing a kind of a check-in with ourselves. Okay, where do we stand and what does this knowledge, how does that impact us and how does it change us, how does it transform us and make us better Muslims in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ आफ्टर लाइफ का, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है या ये और भी रिलीजन्स में इसके बारे में कोई चीज़ हमें नज़र आती है। तो ब्रीफली अगर इसको देखा जाए तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें जैसे जूडाइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जूडाइज्म में उन्होंने बहुत सारी तहरीफात कर दी हैं जिसकी वजह से दिस कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ लॉस्ट। जूडाइज्म में बहुत सारी आपको वेरिएशन मिलती हैं, कहीं पे मिलता है कि जी लाइफ आफ्टर लाइफ है, किसी में है, यानी कि बेसिकली द कॉन्सेप्ट हैज रियली बिकम डाइल्यूटेड। तो उसको उनके उसमें इसलिए ज्यादा इसके ऊपर ना बात की जाती है ना इस पे कोई अहमियत दी जाती है इस चीज को। ऑन दी अदर हैंड क्रिश्चियनिटी में ये कॉन्सेप्ट है दैट देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अब ये हो गया है कि इट इज कनेक्टेड टू ईसा अलैहिस्सलाम, और उनका कहना यह है कि जी उनका उन जो भी होगा, यू नो, Jesus is going to save us and he is the one who is going to determine whether we go to hell or heaven. So ये सारे उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड जो दूसरे रिलीजन्स हैं जिसमें हिंदुइज्म आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, इन सब में री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि जी ये दुनिया की जिंदगी जो है ये इसमें आप एक दफा किसी एक फॉर्म में आते हैं, फिर उसके बाद आप किसी और फॉर्म में आते हैं, तो देयर इज अ होल प्रोसेस, देयर इज दिस साइकिल दैट कीप्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम वन काइंड ऑफ पर्सन टू अनदर। आप डेवलप कर रहे होते हैं, कभी आप कुछ बन जाते हैं, कभी आप कुछ हो जाते हैं। सो एक साइकिल है जो कि रीबर्थ का, और ये चलता है उनका उनका ये मोस्ट ऑफ दी ये सारे जो रिलीजन्स हैं उनमें ये चीज कॉमन है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, यानी कि जो पारसी लोग होते हैं, उनका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं उनके बारे में देख रही थी कि उनका बिलीव ये है कि जो सोल्स हैं वो दे विल फेस द जजमेंट, और उनका कहना है कि एक चिनवाद ब्रिज है जिस पे लोगों का फैसला होगा कि वो हेवन पे जाएंगे या हेल में जाएंगे। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई सॉ इन देयर द बिलीफ सिस्टम व्हिच वाज मेंशन्ड, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन विद व्हाट वी विल आल्सो बी लर्निंग इंशाल्लाह ताला। और आपने यकीनन सुना भी होगा, हम पुलिस रात की बात करते हैं, सारी चीज है। तो ये कुछ है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये बात कहना चाहूंगी कि वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हेन the universe had started, when Allah subhanahu wa ta'ala created the universe, and when Allah subhanahu wa ta'ala placed Adam alayhi salam on the universe, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को तो दीन इस्लाम ही दिया था।
اس کے بعد جو بھی ویریشنز ہوئی ہیں، جتنے ڈویژنز ہوئے ہیں، وہ انسانوں نے اپنی سمجھ اور اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے کرتے رہے. مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اٹس جسٹ لائک چائنیز وسپرس، جو کہ شروع تو ایک چیز سے ہوا تھا لیکن اس کے پھر برانچز ہو گئے، کیونکہ ہر ایک نے اس میں اپنی سمجھ اور اپنی چیزوں اپنی حساب سے چیزوں کو اس میں انکارپوریٹ کر لیا. اینڈ دیٹس the reason why that the whole thing got lost. اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کی شکلیں سامنے نظر آتی ہیں ہمیں لوگوں کے بلیفز کی. اچھا، لیکن اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو تم نے کانسیپٹس بنا لیے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا then did you think that we created you uselessly وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ and that to us you would not be returned. تو یہ سارا جو کھیل ہے، یہ دنیا بنائی گئی ہے، اس میں انسان کو بھیجا گیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت اسپیشل مخلوق ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں عبث ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں یوز لیس ہیں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور کیا واقعی میں ان لوگوں نے واپس پلٹ کر جانا نہیں ہے؟ تو یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے، ہم سب سے کر رہے ہیں. It's not just, this question is not addressed to the Muslims alone, it's addressed to every human being on earth. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. Because you see, that's the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has sent the book, and that's the reason why Allah subhanahu wa ta'ala sent all the prophets. اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی یہ بات کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. And so we have sent to you, O Prophet, a revelation by our command. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تاکہ لوگوں کو وہ سب کچھ بتا سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ you did not know of this book and faith before. دیکھیے، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی بقا جو ہے آخرت میں اس کے ایمان کے اوپر ہوگی، یعنی کہ اس کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا. تو یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اور جتنے رسول بھیجے گئے ان کا بھی مقصد یہی تھا. But we have made it a light by which we guide whoever we will of our servants. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بالکل کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، جس کے ذریعے گائیڈنس بھی مل سکتی ہے اور اسی کے ذریعے لوگ بہک بھی سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ وہی ہیں جو کہ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں کو. And you are truly leading all to the straight path. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے وہ بالکل کلیئرلی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہمیشہ صراط مستقیم، ہمیشہ صحیح طرف ہی ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کو صحیح طرف ہی لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو غیب کی باتیں ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتی unless and until رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں، جو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، اور دوسری جو ہے کیونکہ ہم نے حدیث قدسی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہاں پہ بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں یا جو رہنمائی کرتے ہیں وہ صراط مستقیم ہی کی رہنمائی ہے. الحمدللہ. تو جو ہم آج کل جو ہم یہ اپنا سیشن کرتے ہیں جس میں ہم لائف آفٹر لائف کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں. قرآن کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش ہے. اور یہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور سوچیں تو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ہے کسی طرح کا، لیکن ان میں کیونکہ بہت زیادہ ویریشن ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں بھول گئے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی ہیں،
تو بالکل یہ اس طرح کی بات ہے جیسے وہ ایک کہانی آپ سب نے سنی ہوگی کہ ایک ہاتھی تھا، اس کو کچھ اندھے لوگوں نے جب اس کو فیل کیا تو جس کے ہاتھ میں اس کا پیر آیا اس کو لگا کہ یہ ایک پلر پلر کی طرح ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی دم آئی اس کو لگا کہ نہیں یہ تو بہت کوئی فلیکسیبل سی چیز ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا اپنا ایکسپیرینس رہا اس نے اپنی طرح سے اس کو پرسیو کر لیا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جو آپ کا علم ہے وہ بہت محدود ہے، عام انسان کا علم بہت محدود ہے۔ جب تک غیب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سامنے آئیں گی، انسان ان کے اوپر صحیح سے ان کے بارے میں صحیح کانسیپٹ رکھ نہیں سکتا۔ تو لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن کے ذریعے ہی مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ایگزسٹنس کی بات کیا جائے تو لاجکلی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اوکے دیر مسٹ بی این اوریجنیٹر فار دا یونیورس، ٹھیک ہے، نہیں ماننے والوں کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر لاجکلی بھی اس کو دیکھا جائے تو اللہ کے وجود کی آپ کو دلیل مل جاتی ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ کی یا پھر آخرت کی یا لائف آفٹر ڈیتھ کی، اس کی کوئی دلیل لاجک سے سچ نہیں مل پاتی unless and until آپ کا ایمان اس لیول کا ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہوں کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف سچ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ It is Allah who originates the creation and will resurrect it, and then to him you will all be returned۔ تو کلیئرلی یہ بتا دی گئی ہے ہمیں بات کہ یہ زندگی ایک ایک حصہ ہے آپ کے وجود کا، اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہماری کریشن بلکہ تمام کریشن جو کچھ بھی اس دنیا میں اس کائنات میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو ختم بھی کرے گا اور ان کو دوبارہ بنائے گا، اور ہم سب کو وداؤٹ اینی ایکسیپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا تو وائی ڈز اٹ میٹر؟ اگر یہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہم نے مان لیا کہ آخرت ہے اور ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات، اگر آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ مجھے میری زندگی کا کوئی مقصد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بلا وجہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اٹ گیوس یور لائف میننگ اینڈ پرپس، آپ کو اپنی زندگی کبھی بیکار نہیں لگے گی۔ نو میٹر واٹ آپ پوری کوشش کریں گے کہ میری زندگی میں ایسے کام کچھ کر جاؤں جس کی وجہ سے میری آخرت بہتر ہو جائے، کیونکہ آپ کی نظر دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف جائے گی۔ تو یہ جو بلیف سسٹم ہے، دس از واٹ میکس اس بیٹر مسلمس اینڈ بیٹر ہیومن بینگس ایز ویل۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی، یہ میری چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہی مجھے اپنی آخرت بھی کمانی ہے، تو اسی میں جو کچھ کرنا ہے مجھے اسی ٹائم فریم میں رہ کر کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اٹ ٹیچز اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مورالٹی۔ جس شخص کو آخرت کا احساس ہوگا وہ شخص ہی صحیح فیصلے کر پائے گا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا اس کے لیے مورالٹی از ناٹ این ایزی تھنگ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی غلط کام کیا اور پھر آپ یو گاٹ اوے ود اٹ، ٹھیک ہے، دین پیپل ٹرائی اٹ another time and then again if they got away from it تو ان کو لگتا ہے کہ this is something very easy۔ اور یہ سب چیزیں ہم سب نے بھی ایکسپیرینس کی ہوں گی، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ برائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کو سنبھالنا پڑتا ہے، برائی جو ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی اور اس میں آپ کو محنت بھی نہیں زیادہ کرنی پڑتی انفارچونیٹلی۔ تو یہ چیز ہے کہ جب انسان کو برائی کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ کرتا رہے تو اس کا اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں پکڑ رہا، کیونکہ a lot of the time and we can see it all around us، جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اس وقت تو کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا۔ That doesn't mean کہ ان کی پکڑ کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی جب یہ
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, तो ये लोग इस मुगालते में आ जाते हैं, इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि शायद हमें कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, टू अल्लाह बिलोंग्स वॉट एवर इज इन द हेवंस एंड वॉट एवर इज इन द अर्थ, whether you show what is within yourselves or conceal it, Allah will bring you to account for it. Then He will forgive whom He wills and punish whom He wills. And Allah is over all things competent. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि हमारी नीयतों में क्या है, हमारे दिलों में क्या है, हम क्या चीज़ छुपाते हैं, क्या चीज़ हम जाहिर करते हैं, वो सब चीज़ से वाकिफ है। और वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कुछ छुपा नहीं सकते। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिकमत के साथ, अपने तमाम अपनी नॉलेज के साथ फिर फैसला करते हैं कि किसको फॉरगिव करना है या किसकी पनिशमेंट होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। तो हम कोई चीज़ अल्लाह से छुपा नहीं सकते। तो अकाउंटेबिलिटी का जो एहसास है वो बहुत ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, जो कि अगर हम समझ जाए तो हो सकता है, मेरा ख्याल है कि हमारे हमारे मुल्क के, हमारी दुनिया के सबके हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहसास दिलाया है हर इंडिविजुअल को कि तुम में से सब, हर कोई, एवरी वन ऑफ यू इज़ अ शेपर्ड एंड एवरी वन इज आंसरेबल विद रिगार्ड टू हिज फ्लॉक। हर इंसान, देखिए, चाहे वो कुछ भी करता हो, हर इंसान किसी ना किसी का जिम्मेदार जरूर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है कैलिफ का। कैलिफ जो है उसको कहा है कि वो भी एक शेपर्ड है और वो अपनी रियाया के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर शेपर्ड है। और उससे पूछा जाएगा कि उसने अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपनी रियाया के साथ कैसा सलूक किया, उनके मामलात में उसकी क्या, उसने क्या फैसले किए उनके मामलात में। इसी तरह से एक आम इंसान जो है, वो जो कि अपने घर में रहता है, उसकी अपनी फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर है, एंड ही विल बी आस्क्ड अबाउट देम, कि उसने मामला कैसा किया अपने घर वालों के साथ। और इसी तरह से उसी घर में जो औरत रहती है वो भी गार्डियन है अपने घर की, अपने हस्बैंड की, जो भी उसका माल है, उसके बच्चे हैं, वो उसकी गार्डियन है। और वो भी एक तरह की शेपर्ड ही है। और उससे भी सवाल किया जाएगा कि वो किस तरह से उसने घर के मामलात मैनेज किए, बच्चों को किस तरह से माला, मियाँ के माल का क्या किया, उसने किस तरह से उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह से इवन जो एक स्लेव है, वो उसको भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि देखा जाए तो स्लेव जो होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको भी ये इख्तियार दिया है, क्योंकि वो होता ये है कि कोई स्लेव भी है, वो उसके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं या वो उसको कोई जॉब दी गई है कि वो उस तरह से उसने ये काम करना है, तो ही इज आंसरेबल फॉर हिज द वे ही ट्रीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर एंड विल बी क्वेश्चनड अबाउट इट। So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at the end, he says, beware, every one of you is a guardian and every one of you shall be questioned with regard to his trust. क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई जिम्मेदारी किसी भी शख्स को दी जाती है, और हर इंसान, नो मैटर व्हाट योर रोल इज, नो मैटर वेयर यू आर, हर इंसान पे कोई ना कोई जिम्मेदारी है। चाहे वो वालदैन की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो खुद अपनी जात की हो। ये ये ट्रस्ट, ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को दी है। तो विच मीन्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। ठीक। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि ये आखरत का जो ईमान है, आखरत की यकीन जो है, इससे एक और क्या फायदा होता है, इसका इसका ये होता है कि इट कम्फर्ट्स द ऑप्रेस्ड। अब आप देखिए, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारे ऐसे वाकयात मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे, खुद हो सकता है हमें भी कभी ऐसे हुआ हो कि कोई ऐसी तकलीफ हमें मिली हो जिसकी वजह से हम टूट गए हों। ठीक है। इर्द गिर्द में कोई लोग हों जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ दी, या हो सकता है कि हम जैसे पॉलिटिकली देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त दुनिया में। तो जो ऑप्रेस्ड है उसको ये उम्मीद रहती है, अगर वो आखिरत पे ईमान रखता है, कि ऑल दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गेट वेस्टेड। जो वो सब्र कर रहा है अपनी मुसीबत पे, जो वो जो भी इन मुश्किल हालात में अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ कर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आखिरत पे यकीन रखता है, ऐसे शख्स को उम्मीद होती है कि आखिरत में, दुनिया में तो जो हो रहा है सो हो रहा है,
لیکن آخرت میں انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ دل کو تسلی دیتی ہے یہ چیز، آخرت پر ایمان ایک اوپریسڈ انسان، ایک دبے ہوئے انسان، پسے ہوئے انسان کو امید دیتی ہے کہ اس میں یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ ہر انصاف سے بہتر ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، لیٹ سے اگر ہم ہٹلر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہٹلر نے کتنے ہزاروں لاکھوں جوز کو مارا۔ دنیا میں اگر اس کو سزا ملتی بھی، وہ ایک دفعہ مارا جاتا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا کوئی کچھ اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ کس کو کتنا، کس نوعیت کا ظلم کس نے کیا ہے، اور اس کی سزا کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی ہی کتنی سیویرٹی کے ساتھ کتنی سزا دینی چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو ہمت دلاتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the best judge of who deserves what۔ تو یہ آپ کو کمفرٹ کرتی ہے یہ چیز کہ جو مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ will take care of that۔ دوسری چیز یہ، دس از آلسو وارننگ فار دا رانگ ڈوئر، جو شخص ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیے لیکن یہاں پہ جو ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ تو دے دی ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں لیں گے، لیکن جو شخص آخرت یقینی نہ کرتا ہو اس کو تو یہ وارننگ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ But that doesn't mean that it will not happen۔ وہی بات ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر وہ آخرت پہ ایمان رکھے گا تو اس کو تو تسلی ہو جائے گی کہ اوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ is there and he will take care of whatever is happening۔ ٹھیک۔ لیکن جو رانگ ڈوئر ہے، اگر تو وہ آخرت پہ اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دہی دینی ہے، تو وہ یقیناً ریپینٹنس کی طرف آئے گا۔ اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے فار بلیونگ ان دا ہیئر آفٹر۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں سوچیں تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ میرے کیا کیا گناہ ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا کیا میں نے غلطیاں کی ہوئی، اینڈ وی ڈو اٹ ایوری ڈے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی میں بات کر رہی ہوں، ایسی ایسی چیزیں ہم کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن غیبت کرنا، کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگا دینا، یہ ساری چیزیں ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم عام گفتگو میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب ہم اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہبط ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے انسان بہت کانشیس رہے اور یہ چیز کو یاد رکھے، اور جب بھی کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ سے انسان گڑ گڑا سے معافی مانگے اور احساس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو انسان اپنی غلطیوں پر اسی وقت نظر رکھتا ہے جب اس کو احساس ہو کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں I just wanted to discuss with you کہ ہمیں جو ہے کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ غیب کی باتیں جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ تو دس از دا ریزن وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائف آفٹر لائف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ دیر از لائف آفٹر لائف۔ تو ہماری یہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی چیز اللہ نے عبث نہیں بنائی۔ دیر از نتھنگ یوز لیس دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے، بہت حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ He who created death and life that he may try which one of you is best indeed, and he is the exalted in might, oft forgiving۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی مقصد کے تحت بنائی ہے اور موت بھی، اور اس کا مقصد سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہیں جو کہ بہترین عمل کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ اور
کس طرح کی ملاقات، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. سب سے پہلے تو سوچئے کہ یا ایھا الذین آمنو کون ہیں. کیا میں ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ پہلے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، اور اگر واقعی میں آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں ایمان والی بنوں، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. O believers, be mindful of Allah in the way He deserves. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے ویسے ان سے تقویٰ کرنا چاہیے ہمیں. تقویٰ یہی ہے کہ ہم مائنڈفل رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہمیں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. اور ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا چیزیں ان کو پسند ہے، ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلیجر ہم اچیو کر سکیں. سو بی مائنڈفل آف اللہ ان دا وے ہی ڈیزروز اینڈ ڈو ناٹ ڈائی ایکسپٹ ان اے اسٹیٹ آف فل سبمیشن ٹو ہیم. ہماری موت جو ہے وہ اس حال میں ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ آگے پورا سر تسلیم خم کر چکے ہوں، اس حال میں ہمیں موت آئے. دس از دا اینڈ دیٹ وی آر اسٹرائیونگ فار، کہ ہماری زندگی ہم اس طرح سے گزاریں کہ وہ گاڈ کانشیسنس کے ساتھ ہو، اور ہماری موت اس طرح سے ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کر چکے ہوں. This is the target that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. کہ ہماری جو ملاقات ہے موت کی، جو کہ موت is the doorway through which we must pass in order to meet Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک، یہ تو الحمدللہ یہ ہم نے اس طرح سے ابھی بات کی ہے. ایک جو بہت انٹرسٹنگ چیز جو میں جب اس کلاس کے لیے پریپیئر کر رہی تھی اور جو مجھے سامنے نظر آئی، I thought I must share it with you، وہ یہ ہے کہ اب اس پہ بھی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ دیر از اے کنیکشن بٹوین بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ. اور اس کے اوپر اب آپ اگر دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. انفیکٹ میں یہاں پہ بھی آپ سے انشاءاللہ ایک تھوڑی سی ریسرچ جو کہ ہوئی ہے جس کے بارے میں جو کہ میں دیکھ سکی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں. تو اس میں جو ہے یہ جو اسٹڈی ہے یہ ایک جرنل آف نروس اینڈ مینٹل ڈیزیزز ہے، بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ اٹس ریلیشن شپ وتھ مینٹل ہیلتھ. اس میں تقریباً 1400 سے 1500 سے زیادہ کے لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا تھا، ان کو سروے کیا گیا، اور اس میں انہوں نے 6 میجر ایریاز پہ ریسرچ کی، جس میں تھے انگزائٹی، ڈپریشن، آبسیشن، کمپلشن، پیرانویا، فوبیا اور سومیٹائزیشن. اس پہ انہوں نے ساری ریسرچ کی ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین پیپل ہو بلیوڈ ان لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ دوز ہو ڈڈ ناٹ. پیپل ہو بلیوڈ، ان کا چیزوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ان کی اپروچ جو ہے وہ ایسی تھی کہ وہ اپنے ٹراما سے، اپنی مشکلات سے ان چیزوں کو اوور کر پائے. اور ان کے جو ریزلٹس تھے ان کا اس میں یہ ہے، میں یہاں سے جو ان کی ریسرچ میں لکھا تھا میں وہ جملہ وہیں سے پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو، کہ بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ واز سگنیفیکینٹلی ایسوسیٹڈ ود لوور سمٹم لیولز آف آل 6 سائکیاٹرک سمٹم کلسٹرز. یہ جو 6 نام میں نے آپ کے سامنے لیے تھے، اینزائٹی، ڈپریشن، آبسیشن، کمپلشن، پیرانویا، فوبیا اینڈ سوماتائزیشن، ان ساری چیزوں میں یہ جو لوگ بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ رکھتے تھے ان میں بہت فرق پڑا ہے کہ ان کے سمٹمس کے جو تھے وہ بہت کم تھے ایز کمپیئر ٹو دوز ہو ڈڈ ناٹ بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ. سبحان اللہ. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ بلیف ورسز پریکٹس. Frequency of attending religious services showed no significant association with these mental health measures. یعنی کہ آپ کتنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں یا کیا کر رہے ہو، اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز آپ کا بلیف سسٹم از ان پلیس. اگر آپ اس کو بہت آپ کا یقین ہے کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ، تو آپ کا جو کور بلیف کی وجہ سے آپ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ ول بی بیٹر دین دوز ہو ڈو ناٹ ہیو دس بلیف.
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آئی تھاٹ دیٹ آئی مسٹ شیئر وتھ یو. اٹس اے ہیوج تھنگ. اور اس پہ اب آپ دیکھیے، جا کر دیکھیے گا تو دیر آر مینی مینی آرگنائزیشن دیٹ آر ورکنگ ٹوورڈز دس. دس از جسٹ ون آف دا اسٹڈیز دیٹ آئی ہیو. اور انفیکٹ میرے پاس اس کا PDF بھی ہے. سو اف اینی بڈی از انٹرسٹڈ یو کین میسج می اینڈ آئی کین شیئر اٹ وتھ یو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دس واز دا تھنگ دیٹ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو اب ہم تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کا لب لباب کیا نکلتا ہے. میرے اور آپ کے لیے کیا کنکلوژنس نکلتے ہیں دیٹ وی مسٹ ورک ٹوورڈ وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ کے لیے. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے لیے یاد رکھتی ہیں. تو سب سے پہلی بات, we must always remember that my life has a higher purpose. مجھے اس دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی بس پڑھنا ہے لکھنا ہے, بس بچے پیدا کرنا ہے اور بس سوشلائٹ there's nothing wrong ان کے بس صرف بس ملا جلے لوگوں سے ملے اور پھر مر گئے. ٹھیک ہے, that's not what life is. Life has a lot more purpose to it. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو, جو بہترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہمیں ایک پرپس کے ایک ایجنڈا کے ساتھ بھیجا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمانی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی فائدہ دیں. تو وی کین ناٹ جسٹ unmindlessly کچھ بھی کرتے رہیں. We cannot be like that because we have been entrusted with life, which is a very precious gift of Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں کوئی اور نعمت اللہ نے دی ہو نہ دی ہو, اگر ہم زندہ ہیں اور اس وقت میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو the gift of life itself is such a huge blessing کہ اسی کا اگر ہم شکر ادا کر لیں, اسی کو صحیح سے استعمال کر لیں, تو we will be really really doing a service to ourselves. دوسری بات یہ ہے, یاد رکھیں کہ I am accountable for all my thoughts, all my actions, all my intentions and everything. سب چیزوں کے لیے میں اپنے آپ, اپنا نام لیں اپنے آپ کو, میں عفیرہ حسین, میں ہوں اکاؤنٹیبل اپنے لیے, اپنی تمام سوچوں کے لیے, اپنے تمام ایکشنز کے لیے, اور جو میری نیتیں ہیں. I am the only one who's responsible for it. اور اس کے لیے مجھے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہو کے خود جواب دینا ہے. Nobody else can do it for me. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ میرے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اسلام کے بارے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لائف آفٹر لائف کے بارے میں, جو بھی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو ڈاؤٹس کو اپنے ایمان میں کنورٹ کر دوں. میرے پاس یہ وقت ہے کہ میں اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے, اپنی نالج کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں. اور مجھے جو 3 سوال مجھ سے قبر میں کیے جائیں گے, میں اس کی تیاری میری مکمل ہونی چاہیے. یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک یہ نالج پہنچا دی ہے. اب جب ہم پہ یہ نالج آ گئی ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنے ایمان میں, اپنی ذات میں اس کو پختہ کر لیں. اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ turn to Allah subhanahu wa ta'ala always with submission and repentance. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز میٹر نہ کرتی ہو سوائے اس کے کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں, کیونکہ یہی چیز سبمیشن ہے. مجھے سارا فوکس میرا یہ ہے کہ میری جب موت آئے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر چکی ہوں. This is what is the intention behind all of what we are discussing in this module, inshallah ta'ala. تو اس لیے اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس ہم اینڈ کرتے ہیں. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. I am pleased with Allah as my Lord, with Islam as my religion, and with Muhammad sallallahu alaihi wasallam as my prophet. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.